अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 9। लो आ गई हमारी मंजिल। बाबर ने एक खूबसूरत बंगले के अंदर गाड़ी दाखिल करते हुए बताया, जिसके बड़े से लोहे के बैरूनी दरवाजे के दोनों पट चौकीदारों ने अदब से खोल दिए और गाड़ी अंदर आ गई। पक्की ईंटों की तवील रविश पर चलते हुए गाड़ी बिला आखिर बंगले के अंदरूनी दरवाजे के सामने रुक गई, जो बंगला नहीं बल्कि कोई सफ़ेद महल लग रहा था। बेनी खिड़की से नज़र आते ये मनाज़िर देखने में इस कदर खोई कि उसे बाबर के गाड़ी से उतरने का एहसास ही नहीं हुआ। चलो बाहर आओ। बाबर ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ाया, जिसे थाम कर वो गाड़ी से बाहर आ गई। ये तो बिल्कुल महल जैसा लग रहा है बाबर, यहाँ है पार्टी? वह हैरान कुन अंदाज में गोया हुई। हाँ चलो अंदर चलें। उसने तायद करते हुए गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़े अंदर की जाने पड़ गया। बेनी तो अभी तक ये बंगला बाहर से देखकर ही नहीं संभली थी कि अंदर कदम रखते ही वो दंग रह गई। यह सफ़ेद महल अंदर से पूरा शीश महल की मानंद था, गोया शीशे से बना हुआ हो। अंदर दाखिल होते ही नहायत वसी हॉल था, जिसके बीचों बीच छत पर एक शानदार झूमर लटका हुआ था और बिल्कुल सामने सफ़ेद सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। हर तरह के कीमती सामान से मुज़य्यन ये बंगला अपने हुस्न का खुद मुँह बोलता सबूत था। कैसा लगा? बाबर ने उसे खोया हुआ देखकर दिलचस्पी से पूछा। बहुत खूबसूरत, उसने ख्वाबनाक अंदाज में जवाब दिया। वो उसकी मबहूत कैफियत देखकर मुस्कुराया। बाकी सब मेहमान कहाँ हैं? बेनी को अचानक ख्याल आया तो उसने गर्दन मोड़कर सवाल किया। मेरे होते हुए तुम्हें और किसकी ज़रूरत है भला? वो उल्टा सवाल करते हुए उसे करीब आया। किसी की भी नहीं, मगर तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ पार्टी है, तो कहाँ है बाकी सब? जवाब देते हुए उसने फिर अपना सवाल दोहराया। यहाँ हम दोनों के सिवा ना कोई है और ना कोई आएगा। बाबा ने उसके कान के करीब आकर जवाब दिया, जिस पे वो हैरान हुई। क्या मतलब, तुम फिर से पार्टी का झूठ बोलकर मुझे यहाँ लाए हो? वो नतीजे पर पहुँची। हाँ, अगर सच कहता तो शायद तुम ना आती, उसने सादगी से एतराफ़ किया। जब यहाँ कोई पार्टी थी ही नहीं तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो और इतना तैयार क्यों करवाया? उसने एक कदम दूर होकर अपनी हैरत को अल्फाज दिए। तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूँ, और सजाया इसीलिए है ताकि तुम्हें देख सकूँ। उसने फिर मज़ीद करीब आकर गंभीर अंदाज में कहते हुए नरमी से उसकी लट पीछे की। उसकी हैरानी कम होने के बजाय उलझन में बदल गई। ये तुम क्या बोल रहे हो बाबर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ क्यों आए हैं और ये बंगला किसका है? वो मुतफक्किर अंदाज में कहती उससे थोड़ा दूर हुई। तो मत करो ना कुछ समझने की कोशिश, जो हो रहा है उसे होने दो। अब की बार वो इत्मीनान से कहते हुए उसकी पुश्त के पीछे आ खड़ा हुआ। वो हाथ से उसके सारे बाल गर्दन पर से हटाकर आगे कर दिए, जिसके बायस वो थोड़ी चौंकी। क्या कर रहे हो? उसने दूर होकर पलटना चाहा, मगर बाबर ने यह कोशिश नाकाम बना दी। ऐसे ही खड़ी रहो। उसने पीछे से बेनी को दोनों बाजुओं से पकड़कर टोका तो वो नासमझी के आलम में जूं की तू रह गई। बाबर ने उसे गले में एक नाजुक सा पेंडेंट पहनाया। वो खासी मुताज्जिब हुई और सर नीचे करके उसे देखने लगी। वो सिल्वर कलर का नाजुक सा पेंडेंट था, जिसमें कैपिटल हुर्फ बी लटक रहा था। उस हुर्फ की बनावट कुछ ऐसी थी कि उस बी का ऊपर का पहला घुमाव तो नॉर्मल था, मगर नीचे वाला जो दूसरा घुमाव था वो थोड़ा बड़ा था, और जहाँ उसका किनारा ख़त्म हो रहा था वहाँ किनारे के ऊपर एक नन्हा सा मोती लगा हुआ था। कैसा है? उसने पीछे से ही कान के करीब आकर जानना चाहा। बहुत प्यारा, वो सादगी से जवाब देती उसकी जानिब घूम गई। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। अब तो बता दो कि हम यहाँ क्यों आए हैं और ये बंगला किसका है? मुझे फ़िक्र हो रही है, उसने फ़िक्रमंदी से मिन्नत की। जब मैं साथ हूँ तो फिर कैसे फ़िक्र? उसने महारत से फिर बात घुमा दी। वो लाजवाब हो गई और नतीजतन दोनों के दरमियान खामोशी हायल हुई। अच्छा, यही बता दो कि हम यहाँ क्या करेंगे? अब बिनी ने अपना सवाल बदला तो बजाय उसे कोई जवाब देने के वो हल्का सा मुस्कुराया। अभी बताता हूँ कि क्या करेंगे। उसने मायने खदी से जवाब दिया और फिर कहीं चला गया, जिसे वो नासमझी से देखती रही। अभी वो हैरान परेशान सी हॉल के वस्त में झूमर के नीचे तनहा खड़ी थी कि एकदम पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं, जिससे वो पूरी तरह सटपटाई। बाबर, उसने अंधेरे से घबराकर पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला।
تبھی صرف وہ جھومر روشن ہوا جس کے نیچے وہ کھڑی تھی۔ ماحول خاصا خوابناک ہو گیا تھا جو بینی کو اس وقت صرف خطرناک ہی لگ رہا تھا۔ وہ ان سب سے سنبھلی نہیں تھی کہ ہال میں ایک رومانوی سی نرم دھن بج اٹھی جس نے اسے اور حیران کیا۔ کسی نے میوزک پلے کر دیا تھا۔ وہ سب سمجھنے کی کوشش میں ایک طرف پلٹی ہی تھی کہ پیچھے کھڑے بابر کو دیکھ کر چونک گئی، جو بڑی لائٹس آف کرنے کے بعد میوزک آن کر کے واپس آ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے بابر؟ وہ پریشان ہوئی۔ شاید ایک حسین خواب۔ اس کے برعکس بابر نے اطمینان سے جواب دیا، اسی لیے فکر چھوڑو اور اس حسین خواب کا لطف اٹھاؤ۔ اس نے مزید کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جسے شش و پنج میں مبتلا بینی فوراً تھام بھی نہ پائی۔ مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ اسے کشمکش کا شکار دیکھ کر بابر نے نرمی سے سوال کیا تو بینی نے اس بات میں سر ہلا کر اپنے بھروسے کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بابر نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے اور خود دونوں ہاتھ اس کی پتلی کمر کے گرد حمائل کر لیے۔ دونوں کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا جسے نظر انداز کے دونوں دھن پر ہلکے ہلکے لہرانے لگے۔ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جیسے کسی سحر میں جکڑ گئے تھے جو انہیں الگ نہیں ہونے دے رہا تھا۔ بینی بھی اب بہت حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ ایک بات کہوں؟ وہ دھیرے سے گویا ہوئی۔ کہو۔ اسی انداز میں اجازت ملی۔ تم ہمیشہ ایسے ہی رہنا، اس نے محبت سے فرمائش کی۔ کیسے؟ وہ انجان بنا۔ جیسے ابھی ہو۔ تم کیسے جانتی ہو کہ ابھی میں کیسا ہوں یا میرے دل میں کیا ہے؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں صرف میں ہوں اور مجھ سے محبت کرتے رہنے کا ارادہ ہے۔ بینی نے مسکرا کر اس کی دھڑکنیں سنتے ہوئے جواب دیا تو وہ بھی پراسرار معنی خیزی سے مسکرایا۔ تبھی گیت میں کچھ ایسے بول آئے جو انجانے میں آنے والے لمحات کی ترجمانی کر گئے، مگر اس کے سینے سے لگ کر دھن پر لہراتی بینی نے نہ گیت کے بول پر دھیان دیا اور نہ ہی وہ اس کی پراسرار معنی خیز مسکراہٹ دیکھ پائی۔ گیت آہستہ ہوتے ہوتے مکمل ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ وہاں خاموشی ہو گئی تھی جس میں وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی اور بابر نے اسے گرد بازو حمایل کر رکھے تھے۔ بس ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ وہ مسکرا کر پوچھتے ہوئے اس سے الگ ہوئی۔ نہیں، ابھی تو بہت سے شوق باقی ہیں، اس نے کہتے ہوئے بینی کے سرخ لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرا تو وہ تھوڑی کسمسائی۔ ہم شادی کرنے والے ہیں نا؟ اس کا ہاتھ آہستہ سے نیچے کرتے ہوئے نہ جانے اس نے پوچھا تھا یا بتایا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب ملا۔ تو بس باقی کے شوق تب کے لیے بچا کر رکھو، اس نے دبے دبے لفظوں میں ٹوکا۔ جواباً کچھ کہنے کے بجائے وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر ہنس دیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، اس نے سہولت سے کہہ کر بینی کا ڈھیروں مان بڑھا دیا جس کے باعث اس کا دل محبت سے بھر آیا اور اسے اپنی پسند پر رشک ہوا۔ آؤ تمہیں ایک اور سرپرائز دکھاتا ہوں۔ وہ جیسے کچھ یاد آنے پر اچانک گویا ہوا۔ اب کیا رہ گیا؟ چل کر دیکھ لو، آؤ، اس نے کہتے ہوئے بینی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر ایک جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی نہ سمجھی سے چل پڑی۔ بابر اسے گھر کے اندرونی حصے میں لے آیا تھا اور دونوں ایک لمبی چوڑی راہداری سے گزر رہے تھے جس کی دونوں دیواروں پر خوبصورت قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جسے کھول کر وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی راہداری تھی مگر یہاں تھوڑا اندھیرا تھا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ متفکر ہوئے مگر بابر نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے چلتا رہا۔ یہاں ایک لوہے کا دروازہ تھا جسے کھول کر بابر اسے اندر لایا تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ ایک کشادہ مگر بوسیدہ سا بالکل خالی کمرہ تھا۔ اس کمرے کو اگر قید خانہ کہا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ تمہارا ریپ کرنے کے بعد مرڈر کرنے کے لیے۔ اس کے خطرناک سنجیدہ جواب پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی جہاں دروازہ بند کر چکے بابر کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ یہ کیا مذاق ہے بابر؟ وہ برہم ہوئی۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ، وہ اسی طرح کہتے ہوئے اسے قریب آیا۔ مجھے واپس جانا ہے، اس نے گھبرا کر نکلنا چاہا مگر بابر نے اسے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، آئی سمجھ؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ شوق رہ گئی۔ بابر پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بند کرو یہ مذاق۔ وہ خوف کے مارے رونے کے قریب تھی۔ مذاق نہیں ہے یہ، وہ اس پر گرفت سخت کرتے ہوئے دھاڑا تو بینی بری طرح سہم گئی۔ ایسے مت کرو پلیز، تم تو محبت کرتے ہو نا مجھ سے، اس نے منت کرتے ہوئے یکدم یاد دلایا۔ کرتا ہوں نہیں، کرتا تھا، وہ بھی جھوٹی محبت، تاکہ تمہیں یہاں تک لا سکوں۔ اس نے سپاکی سے انکشاف کیا تو بینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اسے لگا اس کے دل پر بجلی گر گئی ہے۔ وہ پل بھر میں اتنی تیزی سے بدلا تھا کہ گرگٹ کے رنگ بدلنے کی رفتار کو بھی مات دے گیا۔ اور اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس نے کہتے ہوئے بینی کا گاؤن کندھے پر سے سرکانے کی کوشش کی۔ نہیں پلیز، اس نے چلاتے ہوئے پوری قوت لگا کر اسے پیچھے دھکا دیا اور خود بھاگنے کی کوشش میں آگے بڑھی، لیکن بابر نے اسے پھر پکڑ لیا۔ کہا تھا نا مجھ سے نہیں بچ سکو گی، بابر نے غصے میں کہتے ہوئے گدی سے اس کے بال پکڑ لیے۔ بابر پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے روتے ہوئے منت کی۔ اصل تکلیف کیا ہوتی ہے یہ تو اب پتہ چلے گا تمہیں، اس نے جبڑے بھینچ کر زہر خندہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دیوار سے لگایا تو بینی کا سر زور سے دیوار سے ٹکرا گیا، جبکہ وہ دوبارہ اس کا گاؤن سرکانے کے در پہ آیا۔ اچانک بینی نے پوری قوت سے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ پر مارا تو وہ بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوا اور اسی پل وہ برق رفتاری دکھاتے ہوئے باہر بھاگی، مگر سینڈل کی وجہ سے اس کا پیر مڑا اور وہ دروازے سے باہر نکلتے ہی گر گئی، جہاں اگلے ہی پل وہ پہنچ چکا تھا۔ بابر پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، کیوں کر رہے ہو ایسا، اس نے زمین پر گرے ہوئے پیچھے سرک کر منت کی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے بابر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور دوبارہ اسی کمرے کے وسط میں لا پھینکا۔ وہ بری طرح زمین پر گری۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے اور میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، تب تک یہیں پڑی رہو، وہ برہمی کے عالم میں ذرا سا جھک کر اس کا جبڑا دبوچے ہوئے بولا اور پھر جھٹکے سے اسے چھوڑ کر دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ بینی بھی اسے آواز دیتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بابر پلیز مجھے یہاں سے نکالو، ایسا مت کرو، اس نے دروازہ پیٹتے ہوئے پکارا۔ محبت پر بھروسہ کرنے کی اتنی بھیانک سزا تو مت دو بابر پلیز، اس نے روتے ہوئے دہائی دی جو اس ستمگر کے کانوں تک نہ پہنچی، اور وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ دل نے کب جانا تھا یہ رنگ یہاں ٹھہریں گے، جان ہے جن میں وہی دشمن جان ٹھہریں گے، ارسلان عباس۔ کاشان تھک ہار کر واپس گھر آ گیا تھا اور اب شکستہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ شام سے اس نے یہ سوچ کر کچھ نہیں کھایا پیا تھا کہ گھر جا کر کھانا کھائے گا، مگر گھر سے بینی کو غیر حاضر دیکھ کر اس کی بھوک پیاس اڑ گئی تھی، اور جب سے اسے یاد آیا تھا کہ اس نے بابر کا چہرہ کہاں دیکھا ہے تب سے وہ اور زیادہ پریشان تھا۔ اسے پہلے ہی بابر کا بینی کی زندگی میں آنا کھٹک رہا تھا، اور اب جو بات یاد آئی تھی اس نے اس خدشے کو مزید ہوا دے دی تھی کہ کہیں وہ بینی کے ساتھ کچھ برا نہ کر دے۔ مگر افسوس کہ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا، بابر نے اپنی برائی کا آغاز کر دیا تھا جس سے وہ بے خبر تھا، جبکہ اپنے جرم سے انجام بینی اس وقت اس کی قید میں سسکتے ہوئے سزا کاٹ رہی تھی، نہ کردہ جرم کی سزا۔ پوری رات نہ جانے اس نے کتنی بار حلق کے بل چلاتے ہوئے ستمگر کو پکارا تھا جو اب تک اس کی ایک پکار پر چلے آنے کا وعدہ کرتا آیا تھا۔ تمام رات اس کی ان آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہتا رہا تھا، جنہیں براہ راست دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے اس نے کئی بار یقین دلایا تھا کہ وہ کبھی ان میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ ساری شب اس کا وہ دل اس قید خانے میں گھبرا کر سہما رہا جس میں وہ اس شخص کو پسا بیٹھی تھی جس کے سینے میں شاید دل ہی نہیں تھا۔ وہ کس کس بات پر افسوس کرے، روئے، چلائے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے محبت کرنے پر، اس پر بھروسہ کرنے پر، اس کے دھوکہ دینے پر، یا پھر کاشان کی کوئی بات نہ سننے سمجھنے پر۔ کتنا روکا تھا اس نے بینی کو کہ ایک اجنبی کو خود پر اتنی دسترس نہ دو، مگر وہ تو نئی نئی محبت کے خمار میں اندھی ہوئی پڑی تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر اس کا سنگ دل محبوب اپنی آدھی اصلیت دکھا گیا تھا، اور جو اس کا مخلص تھا وہ الگ اس کے لیے پریشان تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جب انسان اندھا ہو کر کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے تو آس پاس موجود لوگوں کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، حتیٰ کہ ان کا سمجھانا بھی برا لگتا ہے، اور پھر جب اندھا دھند چلنے والے لوگ اسی شے سے ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تب انہیں وہ ساری باتیں شدت سے یاد آتی ہیں جو کبھی کسی نے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش میں کی ہوتی ہیں، مگر جب تک ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تب تک اکثر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ انہی سب دکھوں اور پچھتاووں میں ڈوبی یہ سیاہ رات بھی آہستہ آہستہ گزر رہ گئی اور سورج نکل آیا، جس کی کرنوں نے اس قید خانے میں کافی اوپر کی طرف بنے ایک چھوٹے سے روشن دان سے اندر آتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ کر افسوس کیا جو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اس کا کاجل پھیل گیا تھا، اس نے ایئر رنگ اور سینڈل اتار کر ایک طرف پھینک دی تھی۔ کل رات تک جو سراپا حسن تھی اس وقت سراپا افسوس بنی ہوئی تھی۔ لوہے کا گیٹ کھلنے کی آواز پر اس کی نیند ٹوٹی اور آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہونے پر یاد آیا کہ وہ رات سے یہاں قید ہے۔ گڈ مارننگ، بابر خوش دلی سے کہتا ہوا اندر آیا جس کا الٹا ہاتھ کمر کے پیچھے تھا، غالباً اس کے پیچھے کچھ چھپایا ہوا تھا۔ رات کیسی گزری؟ اچھے سے نیند آئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وہ مصنوعی دوستانہ انداز میں پوچھتے ہوئے اس کی جانب آیا، وہ بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو بابر؟ رونے کے باعث بھاری ہوتی آواز سے وہ گویا ہوئی، ساتھ ہی ایک آنسو پھر اس کی بائیں آنکھ سے ٹوٹ کر پھسلا۔ ارے ارے رو نہیں، اس نے پیار سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اسے سینے سے لگایا اور سر سہلانے لگا۔
میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہنوز اس کا سر سہلا رہا تھا۔ بلکہ میں تمہیں بلکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے یک دم زہر خندہ انداز میں بینی کے بال گدی سے پکڑ کر اسے الگ کرتے ہوئے اس کا سر اونچا کیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بابر، اس نے دہائی دی۔ گریٹ، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اس نے پھر نارمل ہوتے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ اس کا پل پل بدلتا روپ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ اس وقت کوئی نفسیاتی مریض لگ رہا تھا جس کا مرض خطرناک حد تک بگڑ چکا ہو۔ تم ایسے تو نہیں تھے بابر، پھر اچانک اتنے کیوں بدل گئے ہو؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ اگر مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز مجھے معاف کر دو اور جانے دو پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ غلطی تو تم سے ہوئی ہے جس کے لیے تمہیں معافی نہیں بلکہ سزا ملے گی، بہت بھیانک سزا، اس نے سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے کمر کے پیچھے سے اپنا بایاں ہاتھ نکالا جس میں پکڑی کلہاڑی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ بابر نے یک دم وہ کلہاڑی اس پر چلا دی جس کے باعث وہ کمرہ اس کی دل خراش چیخ سے گونج اٹھا۔ لاؤنج کی ٹیبل پر رکھا کاشان کا موبائل بج رہا تھا جسے آ کر اس نے چیک کیا تو اسکرین پر بینی کا نام دیکھ اس کے جسم میں گویا کرنٹ کی مانند جان دوڑ گئی۔ بینی، کہاں ہے تو؟ وہ کال ریسیو کرتے ہی بے تابی سے بولا۔ بتایا تو تھا کل کہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تمہاری بینی کو۔ دوسری جانب خلاف توقع بابر کی پر اطمینان آواز سن کر وہ حیران ہوا۔ بینی کا فون تیرے پاس کیا کر رہا ہے؟ اب بینی کہاں ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ بتاؤں کہاں ہے وہ؟ سن سکو گے تم؟ اس کے طنزی انداز پر کاشان کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا۔ سیدھی طرح بتا کمینے انسان کے بینی کہاں ہے؟ تو نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ ریپ کر کے مرڈر کر دیا ہے میں نے تمہاری بینی کا، اس نے سفاکی سے بتایا تو کاشان کا دل دھک سے رہ گیا۔ تیرے گھر کے پاس جو کچرا خانہ ہے وہاں پھینک دیا میں نے اس کی لاش، جا کر اٹھا لے۔ بابر نے اسی انداز میں مزید کہہ کر لائن کاٹ دی جس پہ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا اور پھر اگلے ہی پل وہ ڈوبتے دل کے ساتھ برق رفتاری دکھاتا وہ باہر بھاگا۔ ذہن میں بیک وقت بینی کی فکر اور یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ یہ تو مجھے شانی نہ بولا کر، عجیب لڑکیوں والا نام لگتا ہے اور تیری وجہ سے سب مجھے یہی بولنے لگے ہیں۔ 16 سالہ کاشان نے ایک بار پھر چڑھ کر ٹوکا تھا۔ ہاں تو اچھا ہے نا لڑکیوں والا نام، میری بڑی خواہش تھی کہ میری بھی کوئی بہن ہو، بہن نہ صحیح بہن جیسا دوست ہی صحیح۔ 14 سالہ بینی نے مسکراتے ہوئے اس کا گال کھینچا تھا۔ میں تیری بہن نہیں ہوں، اسی لیے مجھ پر اپنے شوق پورے کرنا بند کر اور خبردار جو مجھے دوبارہ شانی کہا تو، اس نے سختی سے ٹوکا تھا۔ بولوں گی، تو میرے لیے میرا شانی ہے اور رہے گا۔ وہ بھی باز آنے والی نہیں تھی۔ شانی شانی شانی، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے کہتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جتنا تیز وہ بھاگ رہا تھا اس سے زیادہ تیزی سے اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ذہن میں بینی کی چہکتی ہوئی آواز گونجنے لگی تھی۔ عین ممکن تھا کہ ابھی اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی اور وہ وہیں گر جاتا، مگر بینی، اس کا خیال اسے کھینچ رہا تھا اور آس پاس سے بے خبر وہ چہرے پر بے پناہ خوف لیے بالآخر ذرا دور بنے ایک بڑے سے کچرے خانے کے پاس پہنچا جہاں صبح صبح کا وقت ہونے کے باعث سناٹا ہو رہا تھا۔ وہ زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے تلاش کر رہا تھا جسے وہ اس حالت میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ایسے ملنے سے بہتر ہے کہ وہ اسے ساری زندگی نہ ملے۔ اس کی دھڑکن مدھم ہونے لگی تھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک قدم بھی مزید آگے بڑھانا اسے دشوار ترین کام لگ رہا تھا۔ ابھی وہ اسی دلسوز کیفیت میں تھا کہ یکدم پیچھے سے کوئی بہت وزنی چیز اس کے سر سے ٹکرائی جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے، ماتھا گھٹنوں پر ٹکائے، وہ کافی دیر سے ایسے ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بابر کلہاڑی سے محض اسے ڈرا کر چلا گیا تھا کہ وہ اس کی جان بھی لے سکتا ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ تو کل رات ہی اس کی جان لے چکا ہے، اس کا مان توڑ کر۔ لوہے کا دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو اندر آنے والے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ شانی، اس کے لب پھڑپھڑائے اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی ہوئی۔ اسے دیکھ کر کاشان کے سنجیدہ چہرے پر بھی بے یقینی کا تاثر ابھرا تھا۔ بینی، اس کے ہونٹوں سے بھی سرگوشی نما صدا نکلی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے لگا کہ وہ ایک دم جلتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی ہے اور تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ پھر سے رو پڑی۔ تو ٹھیک کہتا تھا شانی، میں پاگل تھی، مجھے معاف کر دو، یہاں سے لے چل۔ وہ روتے ہوئے بولی تو اس کا سر سہلاتے کاشان کا دل بھی بھر آیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں، مجھے یہاں سے لے چل پلیز، اس نے بچوں کی مانند فریاد کی۔ ارے رے رے، بیچارے کے بچے کتنے پریشان ہو گئے۔ تبھی وہاں بابر کی طنزیہ آواز ابھری۔ دونوں نے الگ ہوتے ہوئے دیکھا تو بابر کو دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے اطمینان سے سامنے کھڑا پایا۔ تو ٹھیک کہتا تھا شانی، یہ شخص صحیح نہیں ہے، اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے، وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔
اس کے لہجے میں درد تھا، باندھ ٹوٹ جانے کا درد۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، پتہ ہے اس دھوکے کی وجہ کون ہے؟ بابر نے قریب آتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ یہی جس سے تم میری شکایت کر رہی ہو۔ اس نے نزدیک رک کر کاشان کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پہ وہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ بتاؤ کاشان اپنی بینی کو کہ یہ کیا بکواس ہے اور میں کون ہوں، تمہاری بات جلدی مان لے گی۔ بجائے اسے جواب دینے کے وہ طنزیہ انداز میں کاشان سے مخاطب ہوا، جو سنجیدگی سے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے بابر تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا جہاں اب یہ دونوں قید تھے۔ کاشان خاموش تھا اور بینی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بول کر گیا ہے شانی؟ تو جانتا ہے کیا اسے؟ اس نے الجھن کو الفاظ دیے تو وہ بھی اسے دیکھنے لگا۔ ادھر آؤ۔ کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ لا کر بٹھاتے ہوئے خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بینی کا دایاں ہاتھ پکڑا اور گویا ہوا، اب جو کچھ بھی میں تجھے بتانے لگا ہوں اسے بس خاموشی سے سننا پلیز۔ وہ بھاری انداز میں سنجیدگی سے گویا ہوا تو بینی بھی نہ سمجھی کہ عالم میں حیران پریشان سے منتظر تھی کہ نہ جانے اب وہ کیا بتانے والا ہے۔ جی تو جناب، تو آخر کار بابر کی اصلیت سامنے آ ہی گئی، لیکن اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے؟ کاشان نے آخر کیا کیا ہے ایسا جو بابر اس حد تک چلا گیا کہ بینی کو یہاں پہ لگ کے اس نے قید کر دیا اور اتنا نقصان پہنچایا؟ لیکن یہ تو ہمیں اگلے ساتھ نہیں پتہ چلے گا، تو یقیناً آپ بھی جاننے کے منتظر ہوں گے کہ آخر کاشان نے کیا کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہے۔ تو جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔